बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ मेज़बान का सलाम कबूल फरमाइए। नाजरीन, हमारे आज के एजेंडे पर बहुत सारे सियासी मौज़ूआत थे, लेकिन अचानक 8 साल बाद साने बल्दिया टाउन का जो सानिया था उसका फैसला जो सामने आया है उसने हमारा आज का मौजू जो है तब्दील कर दिया है और हम ज़्यादातर बहस जो है वो इसी मौजू पर करेंगे। तो नाज़रीन, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अब ये हमारी कोई नाज़रीन को प्रॉब्लम आ रही थी टेक्निकल। तो हमारे प्रोग्राम में आज जो शरीक गुफ्तगू हैं और ख़ास तौर पर जो दो दोस्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनमें पहले नंबर पर तो मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और ये 9 बार पंजाब के वज़ीर रह चुके हैं। 9 मरतबा ये पंजाब की मुख्तलिफ वजारतों पर फायज रह चुके हैं। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं दानिश्वर हैं, तजिया निगार हैं, आगा वकार अहमद साहब, ये भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा टेलीफोन लाइन पर हमने 2 अहम शख्सियात को टेलीफोन लाइन पे लिया है। उनमें एक हैं अब्दुल जब्बार खटक साहब। ये अब्दुल जब्बार खटक साहब जो हैं ये CPNE के साबिक सदर हैं। CPNE पाकिस्तानी अखबारात के जो एडिटर्स होते हैं उनकी एक तंजीम है जिसको CPNE कहा जाता है और खटक साहब उसके साबिक सदर रह चुके हैं। उसके अलावा कराची के मारूफ एडवोकेट जनाब सरदार लियाकत अली गबोल साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 साल के तवील अरसे के बाद सानिया बल्दिया टाउन का फैसला आया है। मेरी बात किसी को अच्छी लगे या बुरी, मुझे ये लग रहा है कि फैसला लिखा MQM ने है और सुनाया है कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, क्योंकि असल मुल्ज़म को इससे बरी कर दिया गया है और उसके 2 कारिंदों को 264 बार सजाए मौत जो है वो सुनाई गई है। इसके अलावा 4 और जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनको भी 264 मरतबा उम्र कैद की सज़ा दी गई है। इसके अलावा जो मास्टरमाइंड था जिसके बारे में 8 साल तक सबूत आते रहे कि किसके कहने पे सानिया बल्दिया टाउन आया, किसने फैक्ट्री मालकान से भत्ता मांगा, किसको भत्ता नहीं दिया गया और उसने आग लगाई, उस आदमी का नाम था हमाद सिद्दीकी। हमाद सिद्दीकी साहब 8 साल पहले MQM कराची में जो उनकी क़यादत है उसमें उन्हें इंतहाई मरकजी हैसियत हासिल रही है और इंतहाई ताकतवर आदमी समझे जाते रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जनाब आगा वकार अहमद साहब, आप इस फैसले पे कोई तबसरा करेंगे? तो ये है कि देखिए, अब्दुर्रहमान भोला या जुबैर चिड़िया, ये तो फुर करके उड़ जाने वाले परिंदे थे। ये वहाँ पे उनकी जो छोटी छोटी आग तो इन्होंने लगाई थी ना, आग इन्होंने ही लगाई। फिजिकल आग लगाने वाला और उसको एडवाइस करके प्लान करके उसको बकायदा रास्ता समझा के दरवाजा खोल के जगह मुहैया करके केमिकल फेंक के फायर लगवाने वाला ब्रेन जो था ना, उसमें हम एक नहीं 1 से ज्यादा बंदों को सोच सकते हैं। हमाद सिद्दीकी साहब क्लियर है क्योंकि उन्होंने डिमांड की थी पैसों की। साथ लियाकत सिद्दीकी साहब भी थे। डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब के मुतल्लिक भी मुकम्मल कहा जा सकता था कि वो उस वक्त MQM पाकिस्तान चला रहे थे। अब आमर खान, लियाकत सिद्दीकी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान और सिर्फ हमाद सिद्दीकी को मफरूर किया जो कि वो आज से 1 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बैठ रहा था। ये अब्दुर्रहमान या जुबैर चिड़िया ये तो करिंदे हैं, इनको तो सिर्फ एक मुआवजे के तहत MQM हमाद सिद्दीकी साहब की पाकिस्तान वापसी का बाकायदा ऐलान भी कर चुकी है और वो एक्टिव भी रहे हैं और पिछले कुछ अरसे से दोबारा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि जी वो मफरूर हैं।
لیکن جو حالات معروضی حالات ہمیں دکھائی دیتے ہیں ان کے مطابق حماد صدیقی صاحب شاید فیصلے سے کچھ دن پہلے پھر پاکستان چھوڑ گئے ہوں، لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے تک وہ پاکستان میں موجود تھے، اور اس کیس میں جناب انیس قائم خانی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کا نام بھی آتا ہے اس کیس میں۔ جی آپ کچھ بول رہے تھے۔ کیونکہ انہوں نے ڈرائی کلین کروایا اپنے آپ کو، تو وہ اب ایک دھلے ہوئے کپڑے کی طرح ہیں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی صاحب۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے نا کہ 264 افراد کو زندہ جلا دینا ایک معاوضے کے عوض، ایک بتے کے عوض، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا خوفناک واقعہ ہے، اور امید کریں کہ یہ آخری ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ کلیئر تھا اور پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی نے لگائی سوال یہاں پہ جنم لیتا ہے کہ 8 سال عدلیہ کو یہ فیصلہ کرنے میں لگے، ابھی یہ اپیل میں جائیں گے، پھر یہ سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی، کیا ہماری زندگی میں سزاؤں پہ امپلیمنٹ ہوگی؟ خاور صاحب آپ میاں صاحب بتائیے کہ اس کیس میں جو فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اگر فیکٹری مالکان سے بھتہ مانگا حماد صدیقی صاحب نے 25 کروڑ روپے کا، جی بالکل، تو وہ جو 25 کروڑ کا بھتہ مانگا تھا جو انہیں نہیں دیا گیا، جس کے نتیجے میں 250 کے قریب جو مزدور تھے ان کو زندہ جلا دیا گیا، اس کے نتیجے میں بدلہ لیا گیا بھتہ نہ دینے کا، تو یہ اگر 25 کروڑ روپے بھتے کی طلبی مانگنا اور اگر مل جاتا تو کیا یہ حماد صدیقی صاحب نے اپنی ذات پہ خرچ کرنا تھا؟ کیا یہ بھتہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے مانگا گیا تھا؟ اور اس کیس میں ایم کیو ایم کو بحیثیت پارٹی اور اس کی پوری قیادت کو ملوث ہونا چاہیے تھا، اور ان کو اس کیس میں نامزد ہونا چاہیے تھا، پوری قیادت کو جو وہاں موجود تھی۔ اور یہ آج کی جو سزا ہے یہ ایک دکھاوا آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ بالکل، میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انتہائی پاکستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک واقعہ تھا، جس میں 250 سے زیادہ لوگ جو تھے وہ اس طرح اپنی جانوں سے چلے گئے۔ مگر یہ جو فیصلہ ہے اس کا آپ ان سے پوچھیں جن کے بیچارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی کیا، اور جو لوگ اس فیصلے کو آج ان کے لواحقین کیا سوچ رہے ہوں گے، پاکستان میں انصاف کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، عدالتوں کے بارے میں کیا غریب آدمی کو انصاف نہیں مل سکتا؟ ایک عام مزدور کو انصاف نہیں مل سکتا؟ 250 ملازمین کے لواحقین، بالکل بالکل، میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ ان کا آج حشر کیا ہوگا۔ بالکل، ہزاروں کی تعداد میں وہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پوری قوم یہ دیکھ رہی تھی کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے، جو اتنے سال 8 سال یہ کیس چلا، اور 8 سال یہ کیس چلنے کے بعد وہ ایسے جیسے کہ بالکل وہ ایک آئی واش ہوتا ہے اس طرح اس کیس کا فیصلہ دیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگ، پوری قوم جو اس فیصلے سے ڈس اپوائنٹ ہوئی ہے، آج اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ بالکل ان لوگوں کو جو مین کلپریٹ تھے، جو مین بیچ میں انوالو تھے لوگ، ان کو بالکل ایسے 8 سال تک اس مقدمے کو لٹکایا گیا 8 سال تک، بالکل، اور ان کے خلاف جو ثبوت اور ہر چیز ملتے رہے، اس کے باوجود جو ہے اس کا فیصلہ اس طرح نہیں آیا جس طرح کے ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ فیصلہ 8 سال تک لٹکانا اس کیس کو، اور خاص طور پہ خصوصی عدالتوں میں کیس چل رہا ہے، اور اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کی روشنی میں کہ جناب اس کا فوری فیصلہ ہونا چاہیے، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، تو آپ 8 سال تک اس مقدمے کو لٹکاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابتدا سے ہی آپ کی نیت خراب تھی۔ بالکل، ابتدا سے اسی طرح ہی لگتا ہے اس میں 8 سال تک تو مطلب اس کیس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ 8 سال لگتے اس کا فیصلہ دینے میں، مگر اب جبکہ انہوں نے یہ فیصلہ جو دیا بھی ہے وہ بھی ان کی جو ان کے لواحقین ہیں یا پوری قوم پاکستان کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کی جو ہے مرضی کے مطابق نہیں ہے، ان کی جو سوچ تھی اور جس طرح کے فیصلہ آنا چاہیے تھا، کیونکہ 8 سال میں بہت اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی، بہت بات ہوئی، اور لوگوں کے سامنے اس میں ہم پولیس کا عنصر بھی جو ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، کیونکہ پولیس کی جو تفتیش ہے وہ ڈیفینیٹلی ناقص تفتیش ہوگی، ان پر دباؤ ہو سکتا ہے، کیونکہ شہر کو کراچی کی پولیس نہیں چلاتی، شہر کو کوئی اور لوگ چلاتے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، طاقتور جماعت ہے وہاں کی، تو
تو ڈیفینیٹلی جو تفتیش جانی تھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جاتی یا کہیں بھی جاتی تو تفتیش میں ہی لکھا ہوگا نا کہ جناب یہ امام صدیقی صاحب تو بے قصور ہے، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس میں یہ ہے. بالکل. تو پولیس کا رول آپ اس میں کس طرح دیکھتے میں ہیں؟ یہ سمجھتا ہوں کہ جی پولیس ظاہر ہے جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں ساری وہ تو پولیس نے ہی کرنی ہوتی ہیں، تو پولیس کا بڑا اہم رول تھا، اور پولیس نے بھی شاید دباؤ میں آ کے اس طرح وہ رپورٹنگ نہیں کی. اس کی جو انویسٹیگیشنز ان کے پاس ہوں گی، پتہ نہیں 8 سال میں کتنے افسر چینج ہوئے ہوں گے، اگر اس کو کوئی اس پہ ساری انویسٹیگیشن کرے کتنے لوگ اوپر نیچے ہوئے ہوں گے، کیا کچھ ہوا ہوگا. پھر وہ اس طرح اس کے اوپر پولیس نے بھی کام نہیں کیا. اور پولیس جو ہے میاں صاحب ابھی وہ صوبائی کراچی سے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے ساتھی دوست ہیں سردار لیاقت علی گبول صاحب، وہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم لیاقت علی گبول صاحب. وعلیکم السلام جناب. سر آج 8 سال کے بعد فیصلہ آیا ہے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کیس کا، جس میں 250 سے زیادہ مزدوروں کو زندہ جلا دیا گیا تھا. آپ اس فیصلے پر کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ چونکہ خود کراچی میں رہتے ہیں اور آپ کا پورا مشاہدہ ہے اس کیس کے حوالے سے، آپ اگر تفصیل کے ساتھ پس منظر کے ساتھ ہمیں بتائیں آپ اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے ناظرین کی آپ رہنمائی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے ٹیلی فون لائن پہ لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج 8 سال بعد جو ہے نا جو بلدیہ کا جو واقعہ ہوا تھا، ایک فیکٹری جس کے اوپر یعنی کہ بھتہ نہ دینے کے اوپر ایک 259 مزدور تھے جو اپنی محنت مزدوری کرتے تھے اور حق حلال کی کمائی کما کے اپنی فیملیز کا جو ہے نا وہ گزر بسر کرتے تھے. آپ نے جس طرح دیکھا کہ بھتہ نہ دینے کے اوپر ان کو پہلے جو ہے نا وہ ہراس کیا گیا فیکٹری والوں کو، اور اس کے بعد اس فیکٹری کے اندر جو ہے جو مزدور کام کرتے تھے ان کو زندہ جلا دیا گیا. یہ ایک انتہائی افسوسناک ثانیہ تھا. آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے دیکھا بلکہ کہ لوگ جو ہے نا زندہ جل گئے. اس کے بعد اس کی FIR ہوئی، بہت ساری چرمگویاں ہوئی، پھر اس کی انویسٹیگیشن چلتی رہی، اس کے اوپر چلان پہ چلان سبمٹ ہوتے رہے. آخرکار آج یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا. آپ نے دیکھا کہ اس میں 2 لوگوں کو جو ہے نا وہ سزائے موت دی گئی، رحمان بھولا اور زبیر شریف کو. آپ اس کو منطقی انجام سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بچا بھی لیا گیا؟ جی بالکل. اس میں جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے رؤوف صدیقی صاحب، آپ نے دیکھا کہ ان کو جو ہے نا کلین چٹ دے دی گئی، اور 4 لوگ جو ہے نا اور اس کے اندر تھے ان کو بھی جو ہے نا عمر قید کی سزا سنائی گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جس طرح تحقیقات ہونی چاہیے تھی اس طرح یہ تحقیقات نہیں ہوئی. اس کے اندر کئی پراسیکیوٹر چینج کیے گئے، اور یہ کیس کی جو رفتار تھی پروسیڈنگ کی وہ بھی بالکل جو ہے نا سلو رہی، اور گواہوں کو بھی ٹیمپر کرنے کی کوشش کی گئی، اور پراسیکیوٹر نے بھی اس کیس کو چھوڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد یہ انسداد دہشت گردی کورٹ میں چلا کیس. آپ نے دیکھا کہ پہلے 2 ستمبر کی ڈیٹ آئی، اس کے بعد پھر آج جو ہے نا اس کا فیصلہ سنا دیا گیا. تو اب یہ ہے کہ یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ جو لوگ تھے، اب انویسٹیگیشن تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو اس وقت کے موجودہ حکمران تھے انہوں نے جس طرح جو ہے نا یہ ساری چیزیں سامنے آئی اس وقت ان کو ملوث تو کیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کو پھر بھی جو ہے نا بچا لیا گیا. اور جبکہ اصل قصوروار تو جو ہے نا جو لوگ ہیں وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تو جتنے لوگ ہیں ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. جی آپ کی بات سن رہے ہیں سر. جی میں سمجھتا ہوں کہ جی بولیے سر، آپ سن رہے ہیں آپ کو. جی میں اپنے حوالے سے یہ بات کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا جو لوگ ملوث تھے، ابھی دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا کچھ لوگ مفرور ہیں، اور جو اس میں لوگ ملوث تھے اس کی صحیح طریقے سے شفاف تحقیقات کر کے ان کو بھی جو ہے نا اگر کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو یہ جو مقتولین تھے، جو ان کے بچے کی جلے، جن کے جو ہے گھر تباہ ہوئے، ان کو انصاف مل جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ اب آ گیا. اب اس کے اوپر مزید کچھ کہنا جو ہے نا وہ قبل وقت ہوگا، اب کیونکہ ہو چکا ہے ایک فیصلہ. تو اب اس کے اوپر دیکھیں عدالت نے ایک ڈیسائیڈ کر دیا جو اس کے سامنے ایویڈنس آئی. دیکھیں کورٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، جو تحقیقات کی گئی، FIR درج ہوئی، اس کی روشنی کے اندر پولیس نے انویسٹیگیشن کی، اس کے بعد چارج شیٹ سبمٹ ہوئی، پھر فرد جرم عائد کی گئی، پھر گواہوں کو پیش کیا گیا، ان کے اوپر جرح ہوئی، آخر اس کے بعد 342 ہوا، اس کا سٹیٹمنٹ ہوا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کورٹ نے اپنی ورڈکٹ دے دیا جو نا.
اب عدالت کے سامنے تو جو چیز لائی جائے گی اس کے تحت ہی عدالت نے فیصلہ سنانا ہے. اب اگر آپ کی انویسٹیگیشن کے اندر کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی گئی تو اب اس میں جو ہے نا عدالت کا تو اس میں قصور ہم نہیں تصور کر سکتے. یہ تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یعنی کہ ایک مداخلت کی گئی انویسٹیگیشن کے اندر کہ بھی کس طرح جو ہے نا جو دوسرے لوگ تھے ان کو کلین چٹ دی گئی یا ان کے خلاف جو ہے نا جو کمزور شہادتیں بنائی گئی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آج ان کو اس چیز کا بینیفٹ ملا اور وہ بچ گئے. یہ 27 اکتوبر 2017 کو سرکاری طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ جناب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. جو مرکزی ملزم جو ہے حماد صدیقی صاحب, انہیں گرفتار کر کے دوسرے ملک سے پاکستان واپس لے آئے ہیں, اور یہ 3 سال کے بعد آج عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ مفرور ہیں. جی بالکل, کورٹ کے ریکارڈ کے اندر تو وہ بالکل جو ہے نا مفرور ہیں اور کورٹ نے صاحب زیر ان کی ابسنشیا کے اندر جو ہے نا فیصلہ سنایا ہے. اور اس کے اندر جو ہے 4 ملزمان جو تھے اپنا فیصل احمد اور دوسرا ایک علی محمد اور ارشد محمود جو ہے نا, اور اس میں ایک فیکٹری کا جو مینیجر تھا ان کو بھی سہولت کاری کے جرم میں جو ہے سزا جو ہے نا کورٹ نے دی ہے, عمر قید کی سزا دی ہے. اب دیکھیں ان کے پاس اپیل کا ٹائم ہے کہ وہ ATC کی جو اپیل ہوتی ہے وہ 7 دن میں ہوتی ہے. اب اس میں یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے, وہاں اس کو چیلنج کریں گے. اگر ان کو اپنے کورٹ کے اس فیصلے سے تحفظات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی جو ہے کہ آج جو ثانیہ بلدہ کے متاثرین تھے ان کو 8 سال بعد یعنی آخر کار جو ہے نا ان کو انصاف مل ہی گیا. جو سردار لیاقت علی گبول صاحب, ایک ٹیکنیکل سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ملزمان ہیں, 2 ملزمان یہ اور جن کو سزائے موت ہوئی ہے اور 4 ملزمان جن کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے, ان کو سزائے موت بھی 267 مرتبہ اس کو سزائے موت دی جائے اور 267 مرتبہ ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. تو یہ جو سزائے موت ہوتی ہے یہ تو ایک دفعہ بندے کو جب آپ ہینگ کر دیتے ہیں اور اس کا گلا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا سانس ختم ہو جاتا ہے, تو پھر یہ سینکڑوں بار سزائیں سنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے قانون میں؟ یہ قانونی نقطہ ہے جو آپ ہی ہمیں سمجھا سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک دفعہ سزائے موت دی جائے یعنی بار بار اس کو جو ہے نا ہینگ کیا جائے, اب کورٹ میں جو آرڈر کے اندر ڈائریکشن ہوتی ہیں اس کو جو ہے نا پھر اس کے مطابق ہی جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اب اگر کسی کو عمر قید دی گئی ہے تو عمر قید کے اندر پہلے وہ اپنی عمر قید کی سزا کمپلیٹ کرے گا. عمر قید کے بعد اگر کورٹ نے ڈائریکشن دی گئی جو اس کو پھر جو ہے نا ہینگ کیا جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہینگ کیا جائے گا. لیکن ابھی تک تو دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے اب اس کے اوپر صاحب یہ اپیل فائل ہوگی, اپیل کا فیصلہ آئے گا, اس کے بعد جو ہے نا وہ سپریم کورٹ تک بھی جا سکتے ہیں, پھر صدر پاکستان ہے. تو یہ دیکھیں ابھی تک تو یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا جو ہے نا. اب کچھ لوگوں کو جو ہے نا عمر قید دی گئی, اب جن کو جو ہے نا سزائے موت دی گئی ڈیفینیٹلی وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور ان کے پاس بھی رائٹ ہے. میرا سردار صاحب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی مجرم کو جب جرم ثابت ہو جاتا ہے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے, پھانسی کی سزا دی جاتی ہے, تو جب ایک دفعہ اس کو لٹکایا جاتا ہے پھندے سے, اس کا سانس نکل جاتا ہے, تو پھر 250 مرتبہ اگر اس کو پھانسی دینی ہے تو پھر اس کی لاش کو 250 مرتبہ بار بار لٹکاتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی اب اس کا تو یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں سزائے موت تو اس کو صاف ظاہر ہے پہلی دفعہ جو ہے نا جب اس کو ہینگ کیا جاتا ہے تو اس کی جان چلی جاتی ہے اور انسان جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بار بار جو ہے نا اس کو جو ہے نا ہینگ کیا جائے, جتنی مرتبہ کورٹ نے کہا ہے اور اس کو مطلب اتنی مرتبہ جو ہے نا سزا دی گئی. سردار صاحب ایک سوال یہ ہے کہ MQM جو ہے اس وقت دڑوں میں بٹی ہوئی ہے, مختلف دڑوں میں بٹی ہوئی ہے. کیا اس کے باوجود آج بھی شہر میں یہ تنظیم جو ہے, یہ جو سیاسی پارٹی ہے اور یہ وہاں سے ووٹ لیتے ہیں, یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں کچھ لوگ جیتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی طاقتور ہے کہ پولیس اور عدالت جو ہے ان کو بھی اپنے دباؤ میں لا سکے؟ آج بھی اس پوزیشن میں ہے یہ؟ دیکھیں آپ ابھی بھی دیکھیں کہ MQM کے 2 منسٹر اس وقت بھی وفاقی وزیر ہیں اور فاروق نسیم صاحب جو لا منسٹر ہیں وہ بھی اس وقت ان کا تعلق بھی جو ہے وہ MQM سے ہے. اور دیکھیں آج بھی ان کے جو ہے نا ممبرز ہیں, MNAs ہیں اور اتحادی ہیں جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے جو ہے نا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صاحب زیر حکومت کے اندر تو وہ پہلے بھی تھے اب بھی ہیں جو. تو یہ ہمیشہ سے صرف
फरत उल्लाह बाबर के ज़माने में, बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में एक ऑपरेशन हुआ और उसमें बहुत कुछ सामने आया था। और उसके बाद हम आज तक देखते हैं कि कोई हुकूमत हो, मुल्क की कोई एजेंसी हो, ये सब लोग जो हैं ये इस बर्बरियत के सामने बेबस क्यों हैं, बेबसी की तस्वीर क्यों है ये बने हुए? देखिए अभी तो हालात जो है ना, देखिए पहले तो जो हालात थे, अभी तो मैं समझता हूँ कि हालात मुख्तलिफ है शहर के, और जिस तरह हमारी जो है ना रेंजर्स ने और पुलिस ने और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जो मेहनत की है और उन्होंने जो है जराइम पेशा अनासर की बेखनी की है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के हालात बेहतर हैं पहले की निस्बत जो है ना। जी, पहले तो बहुत ये तो क्रेडिट हमारी फौज को जाता है, उसने बेशक जी बिल्कुल, हमारी फौज है, हमारे रेंजर है और हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। बहुत काम किया। बहुत शुक्रिया गबोल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। नाजरीन, छोटा सा वक्फा, आते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। अब हम अगला सवाल आगा वकार अहमद साहब से करते हैं। आगा वकार अहमद साहब, पाकिस्तान में हुकूमत कायम ही नहीं हो सकती जब तक MQM जो है वो उसमें शरीक नहीं होती। उसके आप देख रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो भी जो है वो हाज़िरियाँ देती रही हैं, नवाज शरीफ साहब भी हाज़िरियाँ देते रहे हैं, और आज भी MQM जो है वो एक बहुत अहम जमात के तौर पर मौजूद है और हुकूमत की साथी है। तो आप ये क्या समझते हैं, एक सवाल का जो मेरा बुनियादी, कि आप समझते हैं कि मैंने एक दफ़ा एक सर्वे देखा था, जब पॉपुलर थी MQM, अपनी पॉपुलैरिटी की इंतहा पर थी, उस वक्त मैंने एक सर्वे देखा था कि शहर की आबादी का जो टोटल 27% लोग हैं वो उसके साथ है, और बाकी जो लोग बचते हैं 73% है वो एंटी MQM है। तो ये इसकी क्या वजह है कि उनकी ताकत जो है वो बरकरार है? उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी तंजीम में जो सेक्टर इंचार्ज है उसको उतनी पावर दी है जितनी एक DSP के पास होती है। आपको शायद याद हो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्वीप किया था इलेक्शन, तो उसके पास 30% वोट थे। 27% बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि ये 11 सितंबर 2012 का वाक़या है। उस दरमियान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों का दौरे हुकूमत था। दोनों ने बल्दिया के ऊपर सियासत की, वोट लिए। 264 अफराद तो मौके पे जल के हलाक हो गए थे, और उनको सिर्फ 2-2 लाख रुपए भीख दी गई। 2-2 लाख, आई एम सॉरी मैं लफ्ज़ वापस लेता हूँ, 2-2 लाख रुपए की मदद की गई। जबकि इसी दौरानिये में जब बेनज़ीर साहिबा शहीद होती हैं तो उन वर्करों को 10 से 15 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि सानिया जो सानिया की तरफ अब आते हैं, सानिया की तरफ आते हैं। चूंकि बुनियादी तफ्तीश सही नहीं हुई, पुलिस जो है ना सियासत ज़दा है। वो तो सारी बातें समझ आ गई ना। अब मेरा ख्याल है मुस्तफा शुजाउर रहमान साहब जो है, इनका चूँकि नून लीग से ताल्लुक है, तो शुजाउर रहमान मुस्तफा साहब बड़ी ज़बरदस्त जनाब पजीराई मिली। नवाज शरीफ साहब का जो खिताब था वीडियो लिंक पे, उनको इसमें कोई शुबा नहीं है, बड़ी पजीराई मिली और मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसका एक रुख जो है वो मनफी भी सामने आया है कि नवाज शरीफ साहब के खिताब को इंडिया के तमाम बड़े अखबारात ने, और इंडिया में जो अखबारात हैं वो आप ये समझ लें कि बाज़ पंजाबी ज़ुबान का एक अखबार जो अमृतसर से निकलता है, उसकी जो सर्कुलेशन है वो 60 लाख है। पंजाबी का एक अखबार 60 लाख। तो अंग्रेज़ी के अखबार, वहाँ अंग्रेज़ी जो है वो ज़्यादा पढ़ी जाती है, वो उनकी तादाद कितनी होगी। और फिर इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर जो इंडियन अखबारात है वो बहुत सरगर्म रहते हैं। तो इंडियन अखबारात ने नवाज शरीफ की जो खिताब है
اس پہ لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار کر نواز شریف کی سیاست میں واپسی. تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے مخاطب کیا ہے اس سے ہمارا جو دشمن ملک ہے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ دیکھیں اس میں جہاں تک میاں صاحب کی تقریر ہے وہ ایک بڑی ایک اسٹیٹسمین کی ایک تقریر تھی, بڑی مفصل اور جامع تقریر تھی, اور اس میں انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا احاطہ کیا اور بڑی خوبصورتی سے. اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اپنی جو انہوں نے گفتگو فرمائی اس اے پی سی میں, اپنی تقریر جو کی اس میں کوئی ایسی بات کی کہ جس سے کہ کوئی بھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈیفینسو پہ جائے یا وہ اس کو ان اے نیگیٹو وے لیا جائے. وہ ایک پاکستان کی تاریخ تھی, اور یہ تاریخ ہر ایک کو یہاں پہ, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور اب ایون ہم اپنے میں کہوں گا کہ ایسے بچے جو ہم اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جاتے ہیں جنہوں نے ابھی ووٹ جن کے نہیں بھی بنے, ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے, کس طرح اسٹیبلشمنٹ منوورنگ کرتی ہے. لیکن انہوں نے اپنا جو تاثر ان کی تقریر کا ہے, آپ جو اسٹیبلشمنٹ کی ماضی کی تاریخ بیان کر رہے ہیں, انہوں نے پریزنٹ حال کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی. کیا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو الیکشن ہوا 2018 کا, یہ پاکستان کا بدترین دھاندلی زدہ الیکشن تھا. تاریخی دھاندلی اس میں کی گئی, اور جس طرح ان لوگوں کو لا کے یہ جو ایک نالائق ٹولہ ہے جن کو بٹھا دیا گیا, اور 2 سال میں ملک کو انہوں نے کہاں سے دھاندلی کے الزامات تو آپ نے جو 30 سال حکمرانی کی, ہر الیکشن میں نون لیگ پر بھی دھاندلی کے الزامات لگتے رہے. ٹھیک بات ہے, لگتے رہے, ہر الیکشن میں ہوتے ہیں دھاندلی کے, بٹ یہ الیکشن پیپلز پارٹی پر بھی لگتے رہے, سندھ میں بھی لگتے ہیں, جو بھی جماعت جیت جاتی ہے اس پر دھاندلی کے لگتے ہیں. اگر دھاندلی ہوتی ہے تو وہ اس کو مینج کیا جاتا ہے نا, تو اس میں اداروں کو کیسے ملوث کر دیا جائے؟ یہ جو جس طرح اس میں انجینئرڈ الیکشنز ہوتے ہیں یہاں پہ, اور اسپیشلی خاص طور پہ ایک مخصوص پارٹی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے لیے, جس طرح یہ پچھلا الیکشن جو تھا یہ کیا گیا, اس میں جس طرح ان کو دیکھیے ایک ہفتہ 10 دن پہلے پاک فوج کی قیادت, میں ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک میں یہاں پہ بات, کراچی سے کچھ لوگ اس وقت وفاقی وزیر بنے ہوئے ہیں, میں چلے وہیں آ جاتا ہوں آپ کی, یا جو بھی آپ ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ بھی بات کر رہے ہیں, فیڈرل منسٹر بنے ہوئے ہیں, گورنر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. وہ 1 سال پہلے بلدیاتی الیکشن میں کونسلر کا الیکشن ہار گئے تھے پی ٹی آئی سے جب لڑے تھے, تو سال بعد وہ وہاں سے ایم این اے بن جاتے ہیں, وہ گورنر بن جاتے ہیں, یونین کونسل وہ جیت نہیں سکتے. 1 سال میں کیا کراچی میں ایسا طوفان آ گیا کہ وہاں سے پی ٹی آئی اتنی سیٹیں جیت گئی. یہ بھی تو نون لیگ کے زمانے میں بھی تو یہ بھی ہوا نا کہ جو لوگ بلدیاتی الیکشن ہار جایا کرتے تھے وہی لوگ جو ہے وہ وفاقی وزیر بنے, بڑے بڑے. میں یہی عرض کر رہا ہوں, آپ ان کو دیکھ لیں جو بلدیاتی الیکشن, یہ علی زیدی وغیرہ ہارے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور ان کے بہت سارے ایم پی ایم این اے وہ ہیں جو بلدیاتی الیکشن ہارے. میں بھی بہت سارے نام گنوا سکتا ہوں, وہ جو ہے اب اس وقت وفاقی وزیر بنے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فارمولہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں, یہ فارمولہ نون لیگ پہ بھی لگتا ہے, پیپلز پارٹی پہ بھی لگتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں, میں نے خود دیکھا ہے بلدیاتی الیکشن ہارتے ہوئے, پھر انہی لوگوں پر اوجے عروج کے طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے سیاست میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ادارے تو مینج نہیں کرتے, یہ پارٹیاں مینج کرتی ہوں گی, وہ لوگ خود مینج کرتے ہوں گے. بہرحال اب یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ کس نے کس طرح وہ الیکشن مینج کیا, اس کی اب بات اس پہ ہم کر نہیں سکتے ہیں. اور میاں صاحب نے جو اپنی سپیچ میں کوئی باتیں کیں, وہ میاں صاحب ہیں, وہ انہوں نے, کیونکہ وہ کر سکتے ہیں بات, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے کہ ہمارے میڈیا نے وہ چیزیں دکھا بھی دیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کتنا سختی میڈیا کے اوپر کتنا قدغن لگا ہوا ہے, کتنی سختی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں دکھا سکتے یہاں پہ. نہیں, یہ اس میں کریڈٹ دینا چاہیے کہ آخر میں وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر جو وزیر اعظم روک دیا گیا, وزیر اعظم جو جعلی ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, ان کی شاید خیال نہیں تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس طرح کا ان کا خطاب ہوگا, کہ جس کے بعد آج کیبنٹ میٹنگ میں آج اسی پہ میاں صاحب کی تقریر پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے. یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ کسی اپوزیشن لیڈر جو ہے
اس کی تقریر جو ہے وہ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے اور اس میں ڈسکس ہو رہا ہے. تو چھکے تو چھوٹ گئے نا حکومت کے ایک تقریر سے ہی. یار جو مرضی کر لیں پاکستان کی سیاست کا محور ابھی بھی نواز شریف ہے. جی ہم مانتے ہیں جناب محور ہیں. ہم کب کہتے ہیں ہم تو سلام کرتے ہیں ان کی قیادت کو مانتے ہیں جناب, اور ہم برملا کہتے ہیں. ہمارے پروگراموں میں نے خود اعتراف کیا ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر پنجاب میں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نون لیگ سے بڑی کوئی جماعت ہے. یہ تو ہم مانتے ہیں ساری باتیں, لیکن ہم جن عوامل پہ گفتگو کرتے ہیں میرا خیال ہے چونکہ آزادی اظہار رائے پہ ہم یقین رکھتے ہیں. بالکل رکھتے ہیں. آپ بھی تو یار ہمارے ایک ساتھی ہے جی. اچھا تو آج العزیزیہ کیس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں جو سزائیں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کو, جی تو ان سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب نے اپیلیں جو ہے وہ دائر کر رکھی ہیں. عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ ایک سزا یافتہ مجرم ملک سے باہر کیسے چلا گیا اور اس کے ملک سے باہر جانے کا عدالت کو کیوں نہیں علم ہوا. اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ ریمارکس بھی ہیں کہ وہ یہ حکم نہیں دیں گے کہ ان کی حوالگی یعنی کہ برطانیہ سے حوالگی کے لیے عدالت حکم جاری کرے, کیونکہ وہ عدالت سمجھتی ہے کہ وہ جو مجرم ہے تو وہ غیر قانونی طور پر ان کو باہر بھجوایا گیا ہے. اور عدالت تو یہی تصور کرتی ہے کہ مجرم کو پاکستان میں سزا ہوئی ہے, پاکستان میں ہی ہونا چاہیے تھا, اور پاکستان میں تصور کرتی ہے, اسی لیے عدالت جو ہے انہیں وہ طلب بھی کرتی ہے. دیکھیں اس میں میاں صاحب کی جیسے کہ صحت کا معاملہ تھا اور اس وقت عدالت کے کہنے پہ ہی ان کا تو سارا ان کی فیملی کا نام ECL میں ڈالا ہوا تھا, ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا جس طرح بھی ان کے ساتھ ہو رہا تھا. اور باقی جس طرح جج ارشد ملک صاحب کے جو بیان ہے اس کو بھی دیکھ لیں, ان کے جو ریمارکس ہیں کہ جس طرح وہ پریشرائز ان کو کر کے فیصلے لیے گئے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے کورٹ کے کہنے پہ ہی وہ باہر گئے ہیں, اور وہ اپنی صحت کے حوالے سے کیونکہ ان کو کافی ملٹیپل پرابلمز ہیں, اور جیسے ہی ان کی انشاءاللہ صحت ٹھیک ہوگی وہ واپس آئیں گے آ کے بالکل اللہ تعالیٰ جی ان کو صحت تندرستی دے خیر سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے آگے ان عدالتوں کا. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب کو سکرین پہ دیکھا ہے, ان کا پورا خطاب بھی سنا ہے, تو مجھے وہ پہلے سے زیادہ سونے لگ رہے تھے, خوبصورت ماشاءاللہ تھے وہ, مطلب جب وہ صحت مند تھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے. جی ماشاءاللہ. وہ تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو ایسی حالت میں میرا خیال ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر وہ پاکستان تشریف لے آئے خاور صاحب, پاکستان میں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی عدم موجودگی میں کوئی نون لیگ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی خطرے میں پڑ گئی ہے یا اس کا فیوچر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائے تو مسلم لیگ جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس عروج تک پہنچ سکتی ہے جو ماضی میں بھی اس نے نہیں دیکھا. یہ بات میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, بجا فرما رہے ہیں آپ, مگر میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف نے پاکستان میں ایک تاریخ رقم کی. آج تک پاکستان کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جب ان کی بیگم صاحبہ موت و زندگی کی کشمکش میں تھیں اور اس وقت عدالتوں کے کہنے پہ ہی وہ اپنی بیٹی کو لے کے, کوئی نہیں آتا, اپنی بیٹی کو لے کے آئے اور انہوں نے آگے جو ہے وہ جیل قبول کی اور جیل میں وہ رہے کتنی دیر. مطلب آپ یہ اس لیے نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کی تائید کریں گے کہ انہیں واپس آ جانا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب آئیں گے واپس, آئیں گے, بٹ ہماری بھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب تک ان کی صحت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوتی, ایک خطاب کرنے سے آپ کسی کی صحت نہیں جج کر سکتے. اس کے سینکڑوں ٹیسٹ ہوتے ہیں, بہت ساری ملٹیپل پرابلمز ہیں, ڈاکٹر ان کے اتنے دنیا کے بہترین ڈاکٹر ہیں. عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں
تو ان کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور انہوں نے گرفتار کر لیا تو وہ جائے گا۔ گرفتاری سے ڈرتے ہی اور نہیں ہیں. پہلے بھی آئے بیٹی کے ساتھ کس طرح اس وقت اس طرح ان کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا یہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے. اور جس طرح وہ ہمارے پولیس اور دوسرے ادارے جو ہیں ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جس طرح انہوں نے اس جہاز کو گھیرا ڈالا ہوا تھا وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ ہے. یہ سب آپ نے 9 وزارتیں انجوائے کی. 9 وزارتیں کتنے ادوار میں انجوائے کی آپ نے اس منصب پہ رہے؟ دیکھیں جی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے قائدین کا میری قیادت کا میاں شہباز شریف صاحب کا میرے پہ ٹرسٹ تھا کہ وہ انہوں نے مجھے جب پہلا ہمارا ٹینیور تھا کیونکہ اس میں ہم کم منسٹرز تھے جو 2008 سے لے کے 2013 تک کا ٹینیور تھا تو اس میں ہم 6 منسٹرز تھے تو وہ سب کے پاس ہی 1 سے زیادہ وزارتیں تھیں. تو اس وقت وہ انہوں نے کافی ہمارے پہ یہ ایک تھا ذمہ داری دی ہوئی تھی اور ہم نے پوری کوشش کی. گو کہ بڑا مشکل ہے اس کو چلانا مگر بڑی کوشش کی کیونکہ ہمارے قائد ہمارے لیڈر جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی دن رات محنت کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے اچھا میں آپ کی وزارتوں کے حوالے سے سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج حکومت پاکستان نے 94 مختلف ادویات کی قیمتوں میں 300% اضافہ کیا ہے. 300%. اور ان میں اہم ادویات بھی شامل ہیں اور یہ 94 ادویات مہنگی کرتے ہوئے انہوں نے یہ خوشخبری بھی سنا دی ہے کہ جی کرونا کی جو دوائی ہے ہم اس کو سستا کر رہے ہیں. تو یہ 94 ادویات کی قیمتوں میں 300% اضافہ. تو یہ کیا مجبوری ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے ایسپرو کی گولی خریدنے کی سکت نہیں رکھ رہے ہیں اس وقت. ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے لوگ. ڈاکٹر کے پاس متوسط طبقہ نہیں جاتا. متوسط طبقے کے لوگ جو ہے کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مجھے بخار ہے مجھے کون سی دوائی کھانی چاہیے. اتنی زیادہ لوگ مسائل میں ہیں. تو یہ 300% اضافہ جو کر دیا گیا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ حکومت کی کیا مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کیمسٹوں کی یہ دوائیاں بنانے والی کمپنیوں کی یہ جو باتیں ہیں یہ تسلیم کر لی جاتی ہیں؟ دیکھیں اس میں جو جہاں تک مجھے پتا ہے ہمارے دور میں تو کبھی اتنی پرائسز انکریز ہوئی نہیں تھی دوائیوں کی. کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. آپ بے شک اٹھا کے تاریخ دیکھ لیں جتن ہمارا خاص طور پہ جو کیونکہ پرائس انکریز دینا ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے. فیڈرل گورنمنٹ جو تھی وہ ہماری جب فیڈرل گورنمنٹ تھی 2013 سے 18 تک اس میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی آپ کو ایسا مگر اس کا ریزن جو کمپنیز حکومت کو بھی پتا ہاں جی جو کمپنیز ریزن دیتی ہیں وہ اوور آل کاسٹ ہے اس کی مینوفیکچرنگ کی اس کا انکریز ہے. اور اس میں سب سے مین ریزن جو کمپنیاں فارماسوٹیکل ہیں وہ یہ دیتی ہیں کہ ڈالر سے بہت ریلیٹڈ ہے کہ را مٹیریل سارا باہر سے یہ امپورٹ ہوتا ہے. آپ دونوں دوستوں کا شکریہ. جی بڑی مہربانی. ناظرین آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.